वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। मेरा ख्वाजा रसूल है, ये बहार चिश्त का फूल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक बार फिर मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला पेश खिदमत है ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बत से मेरे गरीब नवाज। अल्हम्दुलिल्लाह माह रजबुल मुरज्जब की बहारें हैं, बरकतें हैं, और पहली तारीख से मदनी चैनल पर छठी शरीफ के हवाले से नशरियात का भी आगाज़ हो चुका है। खुसूसी तौर पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहिब के मदनी मुज़ाकरे भी आप देख रहे हैं, और इसी के साथ इशा की नमाज के बाद ये सिलसिला मेरे गरीब नवाज़ भी हम देखा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हमें बुज़ुर्गों से असलाफ़ से जोड़े रखती है, और ये प्यारी प्यारी बातें, उनकी प्यारी सीरत की अदाएँ, उनके अंदाज़, उनका किरदार हमें बयान किया जाता है ताकि हम भी अपने आप को संवारने की, अपनी इस्लाह की कोशिश करें। अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। हदीस पाक में है मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल करेगी। जितनी नीयतें ज़्यादा होंगी उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। मैं भी नीयत करता हूँ, आप भी नीयत फरमाएं। इस सिलसिले के लिए ही नहीं बल्कि मदनी मुज़ाकरे के लिए भी अभी से नीयतें फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखूँगा, सीख कर अमल करूँगा, दूसरों तक पहुँचाऊँगा, अदब और तवज्जो से इल्म की बातें सुनूँगा, सीखूँगा, और हो सका तो अहम बातों को लिख लूँगा। अल्लाह के वली की ज़ियारत भी होगी इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में। और अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ माशाअल्लाह खुसूसी तौर पर हमारी खुशकिस्मती है, एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौजूद हैं। माशाअल्लाह कल ही रात आपने चल मदीना का मुजदा भी अपने पीरो मुर्शिद की ज़बानी पाया है। मौलाना मोहम्मद शाहिद अत्तारी निगरान पाकिस्तान इंतज़ामी काबीना आपको सिलसिले में खुशामदीद कहते हैं। आपको सबसे पहले तो रजबुल मुरज्जब की मुबारक, और फिर चल मदीना की बहुत बहुत मुबारक। आपने कल न सिर्फ आपको खुशी हुई होगी बल्कि आपके जो लाखों फैंस हैं माशाअल्लाह दुनिया में आपको देखते हैं, चाहते हैं, वो भी बहुत खुश हुएंगे। मैं भी बहुत खुश हुआ ये खबर सुनकर कि माशाअल्लाह आप भी चल मदीना हुए, तो ये अल्लाह पाक की रहमत है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अमीर सुन्नत चल मदीना फरमाते थे, आप कैसा महसूस करते? अल्फाज नहीं है, बस हम वो करम वाली फहरिस्त में हैं, वो अमल की बुनियाद पर नहीं, करम की बुनियाद पर। और अमीर सुन्नत की तरबियत से ही ये जहन बना है कि ऐलान तो हो गया, उस वक्त तक ज़िंदगी वफा करे ना करे, सेहत, आफियत, फिर बहुत सारे मामलात वो होंगे तो फिर कहीं जाकर, वरना एक परसेंटेज है हर साल हाजियों की जो कि सारे कुछ असबाब कर लेते हैं मगर सफ़र नहीं हो पाता बेचारा, उनकी जगह कोई और सफ़र करता है, बिल्कुल ऐसा, बीमार हो जाते हैं या फौत हो जाते हैं बेचारे। जी जी। तो मौत को तो हर वक्त याद रखना चाहिए। बाकी ये अमीर सुन्नत की करम नवाजी है कि आपने ये करम फरमाया तो दिलों में खुशियां दाखिल होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस्लामी भाइयों ने मुबारकबाद भी दी। और हमें इसके भी सही बात तो ये कि वो तमीज़ नहीं है कि इस पर क्या करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तो दुआओं के लिए ही दरख्वास्त करते हैं इस पर। माशाअल्लाह ये शाहिद भाई के अल्फाज में कई ऐसे आशिकान रसूल जो चल मदीना हो चुके या होंगे, या जिन्हें वैसे ही हज का मुजदा मिल गया है, किसी भी ज़रिए से तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी जब तक पहुंच नहीं गए तब तक ये मदनी फूल याद रखने चाहिए कि पता नहीं ज़िंदगी वफा करे ना करे। और ये सब जो मामलात हैं ये तो ज़ाहिर है कि बुलावे के हैं,
بلاوا ہوگا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ آج کل جو مدنی چینل پر چل مدینہ کا چینل چلا ہوا ہے، کل مجھے ایک بالکل ماڈرن اسلامی بھائی ملے لیٹ نائٹ، تو انہوں نے چل مدینہ کے بارے میں ایسی پیاری بات کری اور ایسے جذبات کا اظہار کیا جیسے کہ ایک ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ عام آدمی کو بھی سمجھ آتا ہوگا کہ نہیں، تو واقعی انہوں نے جو باتیں کی اس سے یوں لگا کہ ان کو بھی سمجھ آتا ہے، بلکہ ان کو اور مدینے کی محبت اس سے بڑھتی ہے کہ یار یہ بھی دعوت اسلامی کا ہی انداز ہے کہ چل مدینہ اور پیر و مرشد کے ساتھ جو مدینے جانے کا جذبہ ہے وہ تو ہر کسی کے اندر ہوگا، اور کوئی بھی کسی بھی پیر کا مرید ہو اس کے دل میں یہ تو ہوگا کہ میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ مدینے جاؤں۔ لیکن یہ جو دعوت اسلامی کا نرالا انداز ہے، چل مدینہ کی تڑپ، جذبات دکھانے کا ایک مظاہرہ کرنا، اور پھر جو دل میں ہے وہ کوشش کر کے باہر لانا، اور پھر امیر علیہ سنت کی شفقتیں۔ اور کل نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میری تو دل میں بیٹھ گئی کہ میں اپنے پیر صاحب کو جانتا ہوں، یہ کہ اگر ان کا بس چلے نا تو وہ اپنے کسی بھی مرید کو اکیلے نہ جانے دے، اپنے ساتھ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو واقعی امیر علیہ سنت کی اپنے مریدوں سے محبت ہے، بٹ یہ کہ کچھ نہ کچھ شرائط رکھنی پڑتی ہیں، ورنہ تو آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں۔ جی۔ بہرحال آپ کو بہت مبارک ماہ رجب المرجب کی برکتیں ہیں، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے یہ خصوصی نشریات ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ فقید المثال شخصیت ہیں۔ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا، بے شک۔ اور پھر آپ نے وہ اقدام بھی کیا کہ جس کی بدولت وہ جو قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس کی بنیاد پر آپ نے آگے بڑھ کر عرض کی یا سیدی بل علی عینی و راسی، میرے سر اور میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے، بے شک۔ گردن ہی پر نہیں۔ بے تو شک۔ یہ جو انداز حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے نظر آیا، حالانکہ آپ خود ایک اتنے بڑے سلسلے کے شیخ ہیں اور اس کے بانی ہیں چشتی سلسلے کے، لیکن اس کے باوجود یہ ادب اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عقیدت، اس بارے میں کہ بزرگوں سے عقیدت کے حوالے سے جو خواجہ غریب نواز کا عمل ہے اور پھر ہمارا کیسا ہونا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ الحمدللہ آپ کے چاہنے والے ہند میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھے، دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں۔ جی الحمدللہ، میں نے بارگاہ غریب نواز میں حاضری کا شرف حاصل کیا تھا۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1992 1992 میں 27 سال پرانی بات ہے۔ جی مدنی قافلے میں سفر ہوا تھا۔ کیا بات ہے۔ یہ وہ مدنی قافلہ تھا جس میں ہم چل ہند ہوئے تھے۔ اچھا، مرشد کے ساتھ چل، جی اچھا، ماشاء تقریباً 100 اسلام بھائی تھے۔ کیا بات، ہم مرکز الاولیاء سے ہند بائی ٹرین گئے تھے، ماشاءاللہ۔ تو اس میں امیر علیہ سنت اور بہت سارے اسلام بھی واپس آ گئے تھے، تو چند اسلام بھی ٹھہرے تھے۔ الحمدللہ مجھے تقریباً 3.25 ماہ وہاں ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اچھا، یہ دعوت اسلامی کی مصروفیات تھی خاص طور پر؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی نسبت کی برکت سے، دعوت اسلامی میں شمولیت کی برکت سے ہم کوئی گھومنے پھرنے تو اب جاتے نہیں، ماشاءاللہ۔ یہی مدنی کاموں کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے سفر ہوتا ہے۔ تو واقعی جو آپ فرما رہے تھے کہ وہاں بہت سارے مذہب والے آتے، دیگر مسائل والے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ ادب کا تو رات امیر علیہ سنت نے بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اس میں بھی رات ادب کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ تو واقعی جو اللہ والے ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں، صاف ہوتا اور دیکھیں اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں، ایک مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ صحیح، اگر اس کے برعکس ہوگا تو پھر معاشرہ تہس نہس ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ صحیح فرمایا۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتنی اعلیٰ عظیم شخصیت ہے، مگر جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ میرے آنکھوں پر، میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی، تشریف آوری ہوئی۔ اب ان بزرگوں کے اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، کس کا کتنا مقام ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ اچھا، یوں ہمیں کہنا چاہیے، ظاہر سیکھنے کو مل رہا ہے نا
کہ ہمیں تشریف آوری ہوئی، حاضری ہوئی، یہ بھی ہم کیسے کہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے. اور دیکھیں کہ پھر یہ بھی آپ کی عاجزی اور بزرگوں کا ادب اور ہم غلامان اولیاء کی تربیت ہے. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، سبحان اللہ، ناقصاں را پیر کامل کاملاں راہ رہنما. سبحان اللہ. یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی طرف چلا کیا آپ نے، اچھا، اور وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے. اور امیر اہل سنت بھی وہ داتا صاحب حاضریاں دیتے رہے. اب تو حالات بہت مختلف ہو گئے، تو وہاں بھی امیر اہل سنت نے حاضری دی الحمدللہ. انشاءاللہ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں گنج بخش فیض عالم، پہلے تو اس کا کچھ مطلب بھی بتا دیں ناظرین کو کہ یہ غالباً فارسی زبان میں ہے. جی، کیا مطلب ہے جو عرض کی داتا صاحب کے لیے یا فرمایا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. نہیں، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گنج خزانہ. اب یہ گنج بخش فیض عالم، عالم کو آپ نے فیض سے مالا مال کیا. بے شک. اور آپ ناقصاں را پیر کامل، آپ ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں، اور جو کامل ہیں ان کے لیے بھی رہنما ہیں. بزرگوں کی اسلاف کی اتنی عظیم شخصیت اور وہ شان ہے. کیا بات. اچھا، چلے کی بات ہوئی حضور، یہ چلہ کیا اب بھی کوئی کر سکتا ہے؟ چلے کے لیے مطلب کیا ضروری ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ایسا عبادت کے طور پر روحانیت کے لیے کوئی ایسا عمل کریں، تو آپ اس زمانے میں کیا عمل بیان کریں گے کہ یہ کر لیجئے آپ؟ دیکھیں، اوراد و وظائف ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے اور ہمارے اسلاف کرتے رہے ہیں. مدنی پنج سورہ میں امیر اہل سنت نے بہت سارے اوراد و وظائف، فیضان اوراد کا پورا ایک چیپٹر ہے. جی. مگر بعض لوگ جو ہیں وہ اوراد و وظائف کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، جی. مگر انہیں درست پڑھنا نہیں آتا. صحیح. اچھا، اوراد و وظائف کا بہت شوق ہے، اور نماز جو رب تبارک و تعالی نے فرض فرمائی اور سینکڑوں بار قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وہ نہیں پڑھتے. اور الحمدللہ امیر اہل سنت کی شخصیت، شریعت و طریقت کا جامع آپ ہیں. آپ کا بڑا پیارا ارشاد کہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کون سا ہے؟ بعض کو ہوتا ہے نا کہ وہ بابا جی کے پاس، اور وہ بابا جی جو کالے بابے یعنی شریعت سے ہٹ کر وہ اپنی ترکیبیں کرتے ہیں، اور استغفر اللہ، بس اللہ کی پناہ ہے. شریعت کو ایک طرف کر کے نماز کی پابندی نہیں ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے کہ وہ حضرت نے نماز نہیں پڑھی. کہتے آپ نماز کا کہہ رہے ہو؟ بھائی نماز تو حضرت عصر پڑھتے ہیں مکے میں، مغرب پڑھتے ہیں مدینے میں، عشاء بغداد شریف میں پڑھتے ہیں، کھانا یہیں کھاتے ہیں، حرام یہیں فرماتے ہیں، نذرانے یہیں وصول کرتے ہیں. سننے والے بھی مان جاتے ہوں گے نا کہ ہاں یہ اچھا بھائی کہہ رہے تو ہوگا. پھر وہ اب جیسے خضر میں جیسے بابا تو ویسے وہ ہوتے بیچارے چاہنے والے. تو امیر اہل سنت کی کتنی پیاری بات ہے. سب سے بڑا وظیفہ مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ. بعض وظیفوں کے شوقین نہ ہو کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، بالکل وظیفہ بتا دیں. تو سب سے بڑا وظیفہ مسلمان مرد کے لیے ہے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں صف اول میں پڑھنا. واہ. اب اس کے فضائل کے کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، احادیث مالا مال ہیں، مگر اس کی نہیں پڑھی ہوتی. اچھا، اب اور بعض ہوتے ہیں، بعض کوالٹی ہوتی ہیں کہ صحف کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے، تو فلاں کیا ہوتا ہے. وہ طریقت کی بہت مشکل اصطلاحات اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر انہیں پوچھیں بھی نماز کی شرائط کتنی ہے، فرائض کتنی ہے، بتائیں، بالکل، تو اس کا معلومات بھی نہیں ہوتی، شوق بھی نہیں ہوتا، توجہ بھی نہیں ہوتی. اور ان باتوں میں بڑا ان کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں اصطلاح کیا ہے. اخفا، یہ بتائیے، خفی، سوری، یہ جو ہے نا وہ یہ اس طرح کی باتوں میں وہ کریں گے. اور ایک صاحب مجھے اسی طرح کے ملے جو مطلب یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے سبع سنابل میں فلاں نے سلطان العارفین نے کیا لکھا ہے، اور وہ بڑی بڑی باتیں ماشاءاللہ، یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان کے فقہی معاملے کا یہ عالم تھا کہ وہ ان کا یہ اپنا کہنا تھا، بات میں بات آگے چلی تو جماعت واجب تھوڑی ہے. استغفر اللہ. میں نے کہا یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے، تو پھر میں نے ان کی تفہیم کی، اعلیٰ حضرت کا دکھایا تو وہ خاموش ہو گئے، مان گئے. البتہ یہ کہ بڑی بڑی باتیں اور اس لیول پر بہت کچھ حافظے میں ہے،
لیکن اس عالم میں جو ضروری ہے فقی معاملات، نماز کے فرائض شرائط جیسے آپ نے فرمایا، قرآن پڑھنے کی ایون، اس میں بالکل وہ کمزوری ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ان باتوں سے جلدی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار بال تو دیکھو اتنے بڑے بڑے بال، کوئی صوفی لگتا ہے. ارے بھائی یہ تو جاہل کے ہوتے ہیں بڑے بڑے بال، جو شریعت کے خلاف جو بال رکھے. جی ہاں، سنت اس میں یہ کہ وہ کانوں تک اور آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک اور کندھوں تک، جی شانوں تک، شانوں تک، اس سے نیچے وہ عورتوں کی مشابہت کی بنا پر حرام قرار دیا گیا ہے. مگر وہ اچھا زلفیں بڑی داڑھی چھوٹی، اس کو وہ صوفی صاحب اللہ کی پناہ. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو چل رہی ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول مل رہے ہیں. ضمناً بزرگوں کی بہاریں اور برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کے صدقے میں ہم بہت ساری چیزیں علم و عمل کی سیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کالز کرنے کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کالز آ رہی ہیں، بٹ میں تھوڑی دیر بعد کالز کی طرف بڑھتا ہوں. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم خواجہ صاحب کو یاد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اسی طرح دیگر اولیاء اکابر کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے ہر سال ہم ایام مناتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے 25 دن، تو حضرت امام جعفر صادق کا بھی تذکرہ شروع ہو گیا ہے 22 دن انشاءاللہ. ہم تو پورا سال ہی کرتے ہیں، لیکن یہ خصوصی ایام ہوتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر خصوصی طور پر چلتا رہے گا 22 دن. تو یوں اللہ کی رحمت سے ہم ان بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی یہ روایت ہے، یہ حدیث نہیں، آیت نہیں ہے، کہ جب نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اسلامک ہیروز ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں بے شک، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق گزارا، بے شک. اور وہ زندگی آمد برائے بندگی، یہ اس کی عملی تفسیر تھے. وہ ان کے تذکرہ کرنے سے ایک تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی، پھر وہ خیر و برکت، پھر ان کو فالو کرنے کا ذہن بنتا ہے. اور پھر جو نئی نسل ہے، نئی پود ہے، نئے مسلمان ہیں، نئے نوجوان ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، ان کو ان کے حالات زندگی پتہ چلتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے. پھر وہ بہت سارے متاثر ہو کر ان کے متعلق رسائل، بکس وغیرہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور یوں ان کی سیرت کو اپنائیں گے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے حالات زندگی پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تو جب ہی ان کو فالو کریں گے نا ہم. تو الحمدللہ جیسے آپ نے وہ اعلیٰ حضرت کا ذکر کیا، 25 دن تک جو آپ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، وہ دھوم مچاتے رہے آپ. الحمدللہ بہت سے سلسلے میں نے بھی دیکھے اس کے. تو اب کتنوں کو معلوم ہوا. اچھا اعلیٰ حضرت کہ جی وہ مولانا صاحب تھے، ارے وہ مولانا صاحب نہیں تھے، وہ بہت بہت بڑی شخصیت ہے. جی، حافظ، عالم، مفسر، محدث، اور عالم باعمل، اور مفتی اسلام، اور با کرامت ولی. کتنے اوصاف ماشاءاللہ، کتنے انداز سے آپ نے وہ بتائے. اب جو واقعی سنے گا، دیکھے گا، تو اس کا ذہن بنے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقائد کی درستی، اعمال کی درستی، نیک کاموں کی رغبت، اور جنت میں لے جانے والے کاموں کی طرف پیش قدمی اللہ کی رحمت سے. لیکن آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پرنٹ میڈیا ہو گیا، ٹی وی، الیکٹرانک میڈیا جو ہو گیا، مدنی چینل ہے، اس پر آپ کو اولیاء کے ایام، اس طرح کے جو آپ نے اسلامک ہیروز فرمایا، ان کی جو یاد ہے وہ ہمیں ملتی رہتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم، اس پر ہمیں دوسرے لوگوں کی یادیں نظر آتی ہیں. سنگر کا کہ کوئی دن منا رہا ہے، کوئی ایکٹر کا منا رہا ہے، کوئی اسپورٹس مین کا منا رہا ہے. ہمیں وہاں پر اپنے ہیروز یہ بتائے جاتے ہیں. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے پھر تو وہ انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہے، پھر انہی کے انداز اختیار کرتی ہے. کتنا غلط معاملہ چل رہا ہے پھر. جی ظاہر ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ میڈیا کا امپیکٹ سوسائٹی پر کتنا ہے، یہ کوئی بھی ذی شعور اس کو سمجھ سکتا ہے. بالکل. تو اللہ کی رحمت سے مدنی چینل نے بہت کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں. اب تو ماشاءاللہ اسلامی کارٹونز کڈز کے لیے چینل کی تیاریاں ہو رہی ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.
तो मतलब वो मदनी चैनल छोड़कर के और चैनल क्यों देखे? क्या ये जब पता है कि जो इंसान देखता है उसके असरात उसके दिलो दिमाग पर पड़ते हैं, तो ऐसा देखे ही क्यों कि उसके असरात मुरतब हों, बुरे असरात मुरतब हों। अच्छा देखे, अच्छे असरात मुरतब होंगे। माशाल्लाह। ख्वाजा साहब की आपको जो अकीदत है, मोहब्बत है, अल्लाह की रहमत से यूं तो सारे औलिया की अकीदत है, ख्वाजा साहब के लिए एक अलग जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हम पाते हैं। दावत इस्लामी वालों के दिलों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला की मोहब्बत कूट कूट के भर दी गई है। अमीर अहले सुन्नत की तरबियत में ये शामिल है। जैसे हम गौस पाक से अकीदत रखते हैं अल्लाह की रहमत से, उनके सदके ये अकीदत और मोहब्बत भी हमें मिली हुई है। आपको कोई भी दावत इस्लामी वाला ख्वाजा साहब का दीवाना ना हो ऐसा नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब दीवाने हैं और अमीर अहले सुन्नत ख्वाजा साहब की मोहब्बत पिलाते हैं। बेशक। आपको ये मदनी माहौल से पहले से वाबस्तगी थी, जैसे आपने माशाल्लाह अजमेर शरीफ हाजिरी भी दी, तो ये मोहब्बत या दावत इस्लामी के बाद मिली? देखिए, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होने से पहले, अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी मिलने से पहले, इससे पहले तो सही बात है कि हमें तो गौसे आज़म का नाम भी नहीं सुना था, आला हजरत का नाम भी नहीं सुना था, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम भी नहीं सुना था। अच्छा। बस वो मैं तकरीबन 17 साल का था मदनी माहौल से जब वाबस्ता हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो दिन रात गफलत में बसर होते थे। ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे औलिया का तारुफ भी हुआ है और फिर उनका तारुफ कराने का शरफ भी हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी ने ये जो आपने बात की है ये लाखों की तर्जमानी भी होगी। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों को ख्वाजा साहब का तारुफ करवाया है। बेशक। और ख्वाजा साहब की मोहब्बत दावत इस्लामी बांट रही है। और सिर्फ ख्वाजा साहब नहीं जी, सारे औलिया किराम, हमको सारे औलिया से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार आ रहे हैं इंशाअल्लाह। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, मजीद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ही देर में आप जुलूस ख्वाजा भी देखेंगे, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बनफ्स नफीस करम फरमाते हैं और धूमधाम होती है, एक बड़ी रौनक होती है, एक नूर का समा होता है। वो भी देखा करें, अपने घर में भी ऐसा कुछ एहतमाम आप कर सकते हैं, झंडे वगैरह परचम वगैरह लेकर आप इस सिलसिले में शामिल हो जाएं। घर में भी क्या हरज है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में एक बड़ी तादाद है जो जुलूस में शामिल होते हैं। इसके अलावा फिर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह 9:30 बजे के आसपास मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास क़ादरी साहिब इंशाअल्लाह सवालात के जवाबात भी देंगे। वो भी ज़रूर मुलाहज़ा फरमाइए। कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। मैं बाबुल मदीना कराची का अर्ज कर रहा हूँ। मैं निगान पाक को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चल मदीना का मुल्ता अपने पीर मुर्शिद से हासिल फरमाया, क्योंकि आज से चंद महीना पहले मदनी मुज़ाकरे में एक पैकेज इनके और अमीना तारी के दरमियान उम्रे के लिए हासिल हुआ था, जो कि निगान पाक ने कबूल नहीं फरमाया और ये फरमाया कि जब जाएंगे तो मुर्शिद के साथ जाएंगे। तो माशाअल्लाह क्या नियत थी और क्या अल्फाज कबूलियत का वक्त था और अभी कबूल हुआ। चंद महीने बाद मुद्दा मिल गया। अल्लाह ताला ऐसी सालतें हमें भी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। तो ये आपने क्यों कबूल नहीं फरमाया था? ये जहन बनाया हुआ है कि जब भी हज पर जाना है, उम्रे पर जाना है, मक्के जाना है, मदीने जाना है, बगदाद जाना है, पीर साहब के साथ जाना। अच्छा, माशाअल्लाह। पहले हम सीखें करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना, फिर चल पड़े अपना सफीना सुए मक्का व मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। कॉल सग़े अत्तार मोहम्मद सोहेल अत्तारी बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह आपका सिलसिला बड़ा ही प्यारा सिलसिला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह निगरान पाक हाजी शाहिद अत्तारी सिलसिले में तशरीफ फरमा है। आपसे अर्ज है कि मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुना दीजिए। इंशाअल्लाह मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी शामिल करेंगे। और आप अगर मदनी मुज़ाकरे के लिए सवालात करना चाहें तो भी सवालात के लिए कॉल्स के नंबर जारी हैं। मदनी मुज़ाकरे में आप अमीर अहले सुन्नत से जो चाहें, जिस तरह के चाहें सवालात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। मुमकिन सूरत में कॉल्स आपकी शामिल सिलसिला, शामिल मदनी मुज़ाकरा की जाती हैं। तो ज़रूर आप कॉल्स किया करें ताकि अमीर अहले सुन्नत तक आपके सवालात पहुँचाए जा सकें। हुज़ूर कुछ अगर अशार हो जाए मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماشاءاللہ نگران پاکستان بہت اچھے نعت خواہ بھی ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کے چاروں بھائی نعت خواہ ہیں یا 3 بھائی، یاسر بھائی اور ساجد بھائی جی ماشاءاللہ. کل ہی رات یاسر بھائی سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی ماشاءاللہ. حسان بھائی کے ذریعے، تو میں نے انہیں عرض کیا کہ آپ تو اتنا دور ہیں تو آپ ہمیں کچھ ریکارڈنگ ہی بھیج دیا کریں، ہم مدنی چینل پر اس کی کوئی ترکیب بنائیں. ماشاءاللہ وہ بہت پیارے نعت خواہ ہیں اللہ کی رحمت سے. تو سمجھیں کہ عبد الغفار اشرفی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زیارت و صحبت کی سعادت میں نے حاصل کی تھی 1983 میں گلزار حبیب میں اعتکاف میں. ماشاءاللہ. اس کے بعد حاجی مشتاق نہیں، اس کے بعد یاسر بھائی کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے نمایاں نعت خواں تھے. جی جی. پھر حاجی مشتاق، تو پھر ماشاءاللہ پھر تو بہت سارے سلسلہ لگ گئی، اور بہت تو دنیا بھر میں نعت خوانی کے فروغ میں دعوت اسلامی کا اہم ترین کردار ہے اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صاحب آپ کے پورے خاندان کو سلامت رکھے. کچھ اشعار آئیے مل کر انشاءاللہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں. خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، میرے خواجہ، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. ہو شکر ادا کیسے کہ مجھ پاپی کو خواجہ اجمیر بلا کر مجھے دربار دکھایا. خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، قدموں سے لگا لو مجھے، قدموں سے لگا لو. خواجہ زمانے نے بڑا مجھ کو ستایا، ڈوبا ابھی ڈوبا، ڈوبا ابھی ڈوبا، مجھے للہ سنبھالو. سیلاب گناہوں کا بڑے زور سے آیا. خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، سرکار مدینہ کا بنا دیجیے عاشق، یہ عرض لیے شاہ کراچی سے میں آیا. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. خواجہ میرے خواجہ، میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ، خواجہ میرے خواجہ. اللہ تعالی علیہ. کیا بات ہے. اللہ پاک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں حاضری کا ہم سب کو شرف عطا فرمائے. حضور ہم نے چلے کے حوالے سے بات کی کہ داتا صاحب کے دربار پر وہ خواجہ صاحب نے چلہ بھی کیا اور جو برکتیں حاصل کی وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس میں ضمناً آپ نے اوراد و وظائف کی بھی بات کی، جس کے اوراد و وظائف ٹھیک ہوں، پڑھنا درست جانتا ہو اور ایسا کوئی معمول وہ کرتا ہے روحانی طور پر اپنے شیخ کے اجازت سے بھی. بعض اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسا وہ خلوت میں جاتے ہیں، وہ جماعت کے لیے بھی نکلنا اور وہ نمازوں کا بھی معاملہ، کیونکہ اگر آپ ایسا کوئی کر رہے ہیں گوشہ نشینی بھی، تو نمازوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر. صحیح. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک
سارے مسلمانوں کے لیے، کل عالم کے لیے، سارے اولیاء کے لیے، سارے جہان کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ بے شک۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک ہم دیکھیں نا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ جی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار جو نا وہ میانہ روی والا، اعتدال والا، وہ مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا، صحیح۔ آپ سے بڑا کوئی متقی اس امت میں، مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک۔ اور اس کے باوجود اپنے ازواج پاک پر شفقتیں، ان کو وقت دینا، بالکل ان کے ساتھ خوش طبعی فرمانا، بالکل اور آپ کا ہر وقت مسکراتے رہنا، دیکھیں کیسے پیارے انداز ہیں۔ بالکل۔ تو بہرحال جو اوراد و وظائف کریں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اوراد و وظائف شریعت، ہر معاملہ مسلمان جو ہوا شریعت کے تابع ہی اس کا ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو اوراد و وظائف تو نمازوں سے غفلت یا تلاوت سے غفلت، فرائض و واجبات سے غفلت، وہ تو ظاہر درست نہیں ہے۔ باقی آپ یہ تو استغفر اللہ تھوڑی کہیں گے بھی اوراد و وظائف ہی غلط ہے، نہیں، بالکل۔ وہ تو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، درود پاک پڑھتے جائیں، صحیح ہے۔ یہ وظیفہ اعظم ٹھیک۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ دیکھیں وہ تو کتنی وہ حکایات ہیں کہ وہ دعائیں اور دیگر اوراد وظائف چھوڑ کر درود پاک ہی پڑھ رہا ہے، قدم اٹھاتے ہیں تو درود پاک، قدم رکھتے ہیں تو درود پاک، پھر وہ بتاتے ہیں کہ مجھ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کیا کرم ہوا۔ بالکل۔ تو درود پاک پڑھیں، کثرت کریں۔ اور پیر و مرشد نے جو اوراد و وظائف دیے الحمدللہ، جو رضویہ، قادریہ رضویہ اتاری سلسلہ ہے، اتاریہ سلسلہ جو امیر اہل سنت سے ہے، اس کے لیے شجرہ قادریہ موجود ہے، شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ، اس میں اوراد لکھے ہوئے ہیں، مدنی پنج سورہ میں اوراد لکھے ہوئے ہیں، اس کو اپنائیں۔ اور جو کہیں بھی مرید ہے اپنے جامع شرائط پیر کی اجازت کے ساتھ کرے، ورنہ امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے ٹھوکریں کھاتے دیکھیں، میں نے چوٹ لگتے دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ پیر و مرشد کی اجازت نہیں، پیچھے ہاتھ نہیں ہے، صحیح۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ اب وہ کسی کا ہاتھ کا سہارا ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ اور پھر اوراد و وظائف میں وہ تلفظات ہی درست نہیں ہوتے، ادائیگی درست نہیں ہوتی، اس وجہ سے بھی چوٹ کھا جاتے ہیں بیچارے۔ بہت اچھی بات کی، یہ بھی ہو اور ساتھ میں شریعت کی پابندی ہو، نماز کی پابندی بالخصوص ہو۔ ایسا کیسا آپ کا وہ روحانی معاملہ ہے کہ اب نماز جو جماعت واجب ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہاں کسی پر جماعت واجب نہیں ہے تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی میں دعوت اسلامی جو اس زمانے میں مدنی کام کا ایک انداز دے رہی ہے دنیا بھر کے عاشقان رسول کو، مسلمانوں کو، یہ بھی آپ نہیں کہیں گے روحانی ترقی کے لیے ایک بہترین عمل ہے؟ جو روحانی ترقی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی روحانیت پائیں، کوئی ایسا ہم پڑھنے میں اور اس طرح کی کسی دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، تو دعوت اسلامی کے کام نہیں روحانی ترقی دیتے؟ تو امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کوئی دل زندہ کر رہا ہے، کوئی کندھا جاری کر رہا ہے، تو دعوت اسلامی رواں جاری کر رہی ہے۔ جب سر سے لے کر پیر تک ہم متبع شریعت ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، تو ہمارا رواں کیوں نہیں جاری ہو جائے گا؟ روحانیت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ میں بیچاروں کو نہیں آتا نا، کہ کوئی ایسے وہ موکل قابو کر لیں، کوئی جن قابو کر لیں، یا اور کوئی غیر معمولی واقعات ہو جائیں، تو اس کو بعض شاید روحانیت سمجھتے ہیں۔ روحانیت اسی میں ہے، فرائض و واجبات کی پابندی میں روحانیت نہیں تو پھر کہیں بھی نہیں ملے گی نا، اگر یہاں نہیں ملتی تو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مزید کال شامل کرتے ہیں، اگر آپ مولانا شاہد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں، اور اگر مدنی مذاکرے کے لیے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہی نمبرز کے ذریعے اپنے سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ کالز دیجئے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ لفظ چشتی کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ۔ یہ چشت سے چشتی ہے نا، وہ چشت سلسلہ جیسے بغداد سے بغدادی، جی، عبد القادر سے قادری، جی، تو اس طرح چشت سے چشتی، بخارا سے بخاری، بخارا سے بخاری، ماشاءاللہ، مکے سے مکی، مدینے سے مدنی، اتار سے اتاری۔ یہ چشت کا علاقہ تھا؟ جی، غالباً کو علاقہ، ویسے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی سیستان یا سجستان، اچھا، جو کہ
پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے، اچھا یہاں پر جیسے پاکستان کا بلوچستان ہے نا، ایسے ایران کا بھی بلوچستان ہے. اچھا اور یہ جو دونوں بلوچستان ہے جو بیچ میں، یہ سیستان سجستان یہ ایریا ہے. اچھا تو یہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوگی. اب چشت کہاں ہے یہ ابھی پتہ نہیں فی الوقت. تو صحیح. وہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے نا، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو یہ بھی علاقوں کے نام کے ساتھ اس کو جوڑا ہے. ہو سکتا ہے یہ علاقہ ہی ہو. جی یہ یعنی یہ ابھی تو افغانستان کا یا ایران کا کوئی علاقہ یہ بنتا ہے جہاں پر آپ فرمانا ہے کہ ولادت ہوئی. ولادت وہاں ہوئی، مزار ہے اتنا دور ہند میں، یہ سفر کیوں ہوا؟ یہ آپ غور کریں، دین کی خاطر سفر کرنا سنت انبیاء ہے. واہ، آپ غور کر لیں. ٹھیک. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء سید الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت مکے میں ہوئی. آرام فرما کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں. واہ. اور انبیاء کرام جن کی سیرتیں دستیاب ہیں، پڑھیں تو سفر ہی سفر ہیں. حضور سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، جیلان میں آپ دنیا میں آئے ہیں، مزار مبارک آپ کا بغداد شریف میں. حضور داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ افغانستان میں دنیا میں آئے ہیں، مزار آپ کا لاہور میں مرکز الاولیاء میں. صحیح. اس طرح جتنے بزرگوں کو آپ جانتے ہیں، اکثر کا سری لنکا مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی تو وہاں یمنی بزرگوں کے مزارات ہیں. اب کہاں یمن ہے، کہاں سری لنکا ہے، اور وہ آئے ہوں گے کسی کشتی کے ذریعے سے، اور سفر کتنے مہینوں کا نہ جانے ہوا ہوگا. اور سری لنکا کے اندر اولیاء کی محبت کیسی ہے، وہاں جتنی بھی جامع ماسک ہیں نا، جن میں جمعہ ہوا کرتا تھا یا جمعہ ہو رہا ہے، اکثر کا نام بلکہ سب کا نام پہلے یہی تھا، محی الدین ماسک، محی الدین جامع ماسک. اچھا، سب مسجدوں کا نام. جی. اچھا، یہ غوث پاک سے محبت کی وجہ سے. جی. واہ. اب دیکھیں کہ غوث پاک کی محبت، بزرگوں کی محبت بزرگوں نے ہی پہنچائی. واہ، بے شک. تو یہ بزرگوں کے سفر سفر سفر. اب الحمدللہ امیر اہل سنت ہمیں بزرگوں کے طریقے پر ہی چلا رہے ہیں نا. واقعی. کہ سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں واقعہ ہے نا. جی. سفر کیا نا آپ. سفر کیا. ایک نبی نے نبی کی طرف سفر کیا. واہ. تو یہ دین کی خاطر سفر کرنا نبیوں کی سنت اولیاء کا طریقہ ہے. بالکل. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. 12 ماہ 1 ماہ 3 دن یہ بزرگوں کے طریقے پر امیر اہل سنت ہمیں چلا رہے ہیں الحمدللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سفر کیا، ہجرت. سب سے پہلے دین کی خاطر ہجرت کرنے والے صراط الجنان میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کو جنت میں ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت کی سعادت کی وہ بشارت ہے جو دین کی خاطر سفر کرے، ہجرت کرے. سبحان اللہ. اور دیکھیں کتنی بڑی ہجرت ہوئی مکے سے مدینے کی طرف. مہاجرین صحابہ کہلائے. اور ہم تو پاکستان میں رہتے، کتنی بڑی ہجرت ہوئی، 50 لاکھ سے زیادہ کی ہجرت ہوئی تھی. جی جی جی، زبردست. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. سبحان اللہ. صاحب تفسیر صراط الجنان نے یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ جا کسی زمین کے ٹکڑے کی طرف رہا ہے. لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، تو گویا بندہ جو سفر اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. کیا بات. یہ جانا اللہ ہی کی طرف ہے. کیا بات. تو ہمیں بھی رائے خدا میں سفر کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی نے تو اس کو بڑا آسان کر دیا ہے. بے شک. کہ 3 دن کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس 12 دن کا وقت ہے، 1 ماہ کا وقت ہے، آپ دیجئے. اور اب تو بڑی آسانی ہو گئی. دیکھو آسان کیا ہے کہ آپ کو سمت پتہ ہے کہاں جانا ہے، آپ کو جدول پتہ ہے کہ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے. آپ کے پاس کتاب موجود ہے، آپ کے پاس امیر قافلہ موجود ہے جو آپ کو اس جدول پر چلائیں گے. اور وہاں محبت کرنے والے موجود ہیں، وہاں نیکی کی دعوت لینے والے موجود ہیں، وہاں مسجد موجود ہے، وہاں سب کچھ سارا ساز و سامان موجود ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ پہنچے تھے بی بی ہاجرہ اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو کیسی حالت تھی کہ پانی تک نہیں تھا مگر پھر بھی ہجرت کر لی تھی کہ اللہ کا حکم تھا. بے شک. اور یہاں اتنی سہولیات اور اس قدر انعامات کے باوجود بھی ہم سستی کریں
تو یہ محرومی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی تعداد عاشقان رسول کی عالمی مدنی مرکز میں موجود ہے ماشاءاللہ. اور یہ کیا ذہن لے کر جائیں یہاں سے، بالخصوص سفر کے حوالے سے مدنی کا یہ بھی سفر کر کے آئے، مزید اب یہاں سفر اسٹاپ کر دینا ہے یا اس کو اب بہتے پانی کو بہتا رکھیں؟ پچھلے سال مدنی قافلہ مجلس کی کارکردگی کے مطابق تقریباً 5 لاکھ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہے. کیا بات ہے. وہاں اور اب تو ٹرینیں چلتی ہیں الحمدللہ 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے. اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمارے باب الاسلام سے پنجاب کی طرف ٹرینیں جا رہی ہیں، باب المدینہ سے ٹرینیں سفر کر رہی ہیں. پھر ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے پشاور 1 ماہ کا مدنی قافلہ. اچھا صرف وہاں نہیں جا رہے بلکہ واپسی پر وہاں سے بھی ٹرین بھر کر ان کو وہاں پر سفر کروا رہے ہیں، ان کو مرکز الاولیاء لے کر آتے ہیں تاکہ ان کی مزید تربیت ہو. اب یہ بھی کچھ آگے سفر کی نیتیں کر کے جائیں. بالکل سفر کرنا چاہیے. دنیا دے سفراں تو بندہ تھک بھی جاندہ ہے نالے اک بھی جاندہ ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. مدنی قافلے دا بھی یہ مدینے کی طرف سفر تو ہے، اور کس لیے؟ مدینے والے کی رضا کے لیے ہے. تو مدینے کی طرف یہ بھی مدینے کا ہی سفر ہے انشاءاللہ. بے شک سفر یہ آپ کو مدینے لے جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. نگران پاک آپ کو کہتے ہیں، نگران پاک کی کیا ہوتا ہے؟ سارے نگران پاک ہیں ویسے تو، اس کا کیا ہو سکتا ہے کہیں اس میں کنفیوز ہوتے ہوں کہ بھائی نگران پاک کیا ہوتا ہے؟ ویسے اس کا جواب تو کہنے والوں سے پوچھنا چاہیے نا، اور یہ واضح ہو جائے کہ بھائی یہ پاکستان کو شارٹ کر کے نگران پاک یوں کہتے ہیں نا. جی ماشاءاللہ آپ یہ کارکردگی بھی دیکھتے ہیں، ہم مدنی مذاکروں میں بھی اور بھی جو دعوت اسلامی سے تھوڑی بہت اٹیچمنٹ رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو سسٹم ہے وہ انتہائی مضبوط اور مربوط ہے، اور منظم تحریک دعوت اسلامی ہے. اور اس میں بلا شبہ آپ کا اور آپ کی جو ایک ٹیم ہے پوری، آپ کی جو مشاورت میں ہوں گے عاشقان رسول کارکردگی ذمہ داران ماشاءاللہ، ان کا ایک بڑا اس میں سپورٹ کردار ہے. دعوت اسلامی کو اس قدر مضبوطی اور اس قدر بہتر ٹریک پر جس طرح آپ چلا رہے ہیں، اور ایک ایک ڈیجٹ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ 5 لاکھ نے سفر کیا، تو ایک فگر دینا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی کیا ہوا ایک سال میں، آپ کا ٹرن آؤٹ کیا رہا، آپ کی پروڈکشن کیا رہی. آپ نے کوشش تو کی، مدنی چینل پر لوگوں نے عطیات بھی دیے، دعوت اسلامی کو اپنی زکاتیں بھی دی اور کوشش کی. دعوت اسلامی کی آؤٹ پٹ دے رہی ہے، یہ پاکستان انتظامی کابینہ ہمیں باقاعدہ ان فگر دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ بڑے محتاط فگرز ہوتے ہیں. اور یہ کس طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر تنظیم ہے، آپ کی سوچ کے اندر تنظیم ہے کہ آپ نے شورا بنائی، شورائی نظام ہے دعوت اسلامی میں، مشاورت کا نظام ہے. اب شورا کے پاس، اراکین شورا کے پاس ممالک کی تقسیم، شعبوں کی تقسیم تقریباً 107 شعبہ جات بن چکے. تو اب وہ جو شعبوں کے ساتھ پھر ظاہر معاونین ہیں، کارکردگی کا نظام ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ سب امیر اہل سنت کا فیضان ہے. اور الحمدللہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سارے اراکین شورا جیسے کو آپس میں سگے بھائی نہ ہوں، الحمدللہ، کیونکہ امیر اہل سنت ہمارے روحانی باپ ہیں اللہ کی رحمت سے. تو بہرحال کمال خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدین نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم سب وابستہ رہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں پاتے رہیں. ماشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جلوس خواجہ غریب نواز کی بھی برکتیں ابھی ہم لیں گے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا دین کا کام کیا، بے شک، ظاہر ہم اسی لیے آپ کو یاد کرتے ہیں. 90 لاکھ کو آپ نے مسلمان کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جی، اور یہ بھی دین کی بہت بڑی خدمت ہے. بے شک بے شک. الحمدللہ. آپ بعض لوگ اس میں وہ کرتے ہیں چو چرا کے، کیسے ہو سکتا ہے ایک زندگی میں ایک شخص 90 لاکھ کو مسلمان کر دے؟ آپ انہیں کچھ مدنی پھول پیش کریں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ اب کوئی شخص سوچے کہ جیسے میں نے 5 لاکھ کا کہا، جی 5 لاکھ نے 5 لاکھ کو، یہ تو ایک سال کی کارکردگی ہے نا، سارے سالوں کی نہیں ہے نا. جی تو ایک شخص نے، امیر اہل سنت نے کیسے کر دیا؟ یہ اصل میں نظام. تو جیسے اولیاء کرام کا نظام کیا ہے آپ بخوبی جانتے ہوں گے، خلافت، خلفاء، جی، پھر آگے انہوں نے اس سے اشاعت کی، جی، پھر خلفاء کو مختلف علاقوں میں باقاعدہ ڈپیوٹ کیا. جی، ہماری تنظیمی تراکیب ہیں، ریجن ہے،
ریجن کے بعد ہم زون کہتے ہیں، زون کے بعد ہماری کابینہ، کابینہ کے بعد ڈویژن، تو علاقہ، حلقہ، ذیلی حلقہ. تو یہ بزرگوں کے علاقے تقسیم، جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کا بیان ریلے کرتے تھے روحانی طور پر جی، اور اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کو سنایا کرتے تھے. اچھا، جہاں بالکل پہاڑوں میں آپ اس وقت ریاضت کر رہے تھے، خراسان کی پہاڑیوں میں. تو یہ ایک وہ نظام ہے. صحیح. اس نظام کے تحت اپنے خلفاء کے ذریعے سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، آگے بڑھایا. اور اللہ کی رحمت سے کیا دشوار ہے، کیا مشکل ہے. اللہ کی رحمت سے کچھ مشکل نہیں. بے شک. اور آج کل کے لیے جس دور میں زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج کل کے دور میں اس کو سمجھنا بھی زیادہ آسان ہے. پہلے ہو سکتا ہے کوئی اس میں وسوسوں میں پڑتا بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سائنسی طور پہ ایک چیز ریلے ہو سکتی ہے. اب یہاں کا بولنے والے کی بات امریکہ میں سن رہے ہیں بھی، جی. تو پھر وہ خواجہ صاحب روحانی طور پہ کیوں نہیں سنا؟ بے شک، بے شک. ماشاءاللہ جلوس سے خواجہ غریب نواز کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. آئیے امیر علیہ سنت کی زیارت کرتے ہیں، جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں. نواز، غریب نواز، حامیے بے بساں، غریب نواز، غریب نواز، حامیے بے بساں، غریب نواز، غریب نواز، ہیں کسے بے کساں، غریب نواز، اے شہ صالحہ غریب نواز، غریب نواز، ہم پہ ہو مہربان، غریب نواز، غریب نواز، ہم پہ ہو مہربان، ہم پہ ہو مہربان، غریب نواز، غریب نواز، خواجہ خواجگاں، غریب نواز، غریب نواز، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم مانگنے والا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ. پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے خواجہ، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روزہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سے خواجہ کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور سلسلہ بھی جاری ہے. میرے غریب نواز، اللہ کی رحمت سے ہم سب کے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمیں ہمارے ایک عاشق رسول مبلغ دعوت اسلامی فضیل بھائی نے چشت کے حوالے سے بھیجا ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق یہ اس وقت رشیا کے کسی اسٹیٹ میں بیلارس میں غالباً یہ آتا ہے، واللہ عالم. تو یہ چشت بھی ایک علاقہ ہے جہاں سے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو نسبت حاصل ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے اللہ والے کو نسبت ہے. انشاءاللہ کالز شامل کر. خواجہ غریب نواز کی پیدائش وصال کب ہوا؟ پیدائش اور وصال کب ہوا، کچھ اگر اس حوالے سے مدنی پھول مل جائے. فیضان خواجہ غریب نواز رسالہ المدینۃ العلمیہ کا ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 537 سنہ ہجری میں ہوئی. یہ سنہ عیسوی ہے 1142 1142 سجستان یا سیستان کے علاقے سنجر میں، اور 633 سنہ ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے. 6 رجب 633 سنہ ہجری بمطابق 16 مارچ 1236 اور پیر کے روز فجر کی نماز کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. یہ کتنے سال کی عمر ظاہری ہوئی آپ کی؟ یہ 500 اور 537 میں دوبارہ دیکھتا ہوں.
जी 537 और 633 तकरीबन ये 92 प्लस 4 37 और 33 4 साल माइनस करेंगे ना तो 96 हाँ जी है माशाअल्लाह 96 साल की मुबारक उमर शरीफ और कारनामे ऐसे के क्या बताएं। अल्लाह पाक की इनकी उम्र में भी ऐसी बरकतें होती हैं जैसे 90 लाख को मुसलमान करना ही खुद एक बहुत बड़ा कारनामा है। बेशक दीन मतीन की खिदमतें और बुजुर्गों की अकीदतें और इंशाअल्लाह मजीद मदनी फूलों का सिलसिला जारी है। मदनी मुज़ाकरे में भी ख्वाजा हो रहा है। इंशाअल्लाह छठी शरीफ तक खूब ख्वाजा करते रहेंगे और हमने तो सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह इनके गुन गाने हैं अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह। ये दावत इस्लामी का एक समझ लीजिए कि सबक भी है, दर्स भी है, तालीम भी है। अगली कॉल लेते। माशाअल्लाह हाजी शाह साहब का सिलसिला हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला इनको बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह मगरिब के बाद भी आजकल आपके सिलसिले जारी हैं, रिकॉर्डेड हो रहे हैं गालिबन। वो महराज शरीफ, महराज मुस्तफ़ा, वो भी अगर उसकी भी आप दावत इरशाद फरमा दें तो वो भी माशाअल्लाह देखने की सादत मिलती है। अब्बाउल मदीना की मगरिब के फौरन बाद, अजान मगरिब के फौरन बाद होता है। पंजाब वालों के लिए तो थोड़ा सा और मजीद आगे हो जाता होगा जी 25-30 मिनट। हाँ कुछ टाइम मुख्तलिफ होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये समझेंगे पूरे रजब के अंदर वो तकरीबन 15 सिलसिले वो चलेंगे। अच्छा। और महराज मुस्तफ़ा का बयान पूरा माशाअल्लाह, उसमें अशार भी पढ़े जाते हैं, नाज शरीफ भी होती है। ये सिलसिला भी जरूर देखें। आइए अमीर अल सुन्नत की बारगाह में पहुंचते हैं। जुलूस ख्वाजा